अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए 4 लाख जानवरों के लिए 11 अरब रुपए मख्तस करने का ऐलान किया है। आज अंडे, कट्टे और मुर्गियां मरियम नवाज साहिबा के दिल के इंतहाई करीब हो गई हैं, लेकिन माजी में मरियम नवाज साहिबा समेत पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की इसी तर्ज की लाइव स्टॉक पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। लीगी क़यादत इस हवाले से क्या ट्वीट्स और बयानात देते रहे, आपको सुनवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तकरीबन रोज़ाना किसी न किसी प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करती हैं, मगर ये खिताब कम और किसी जलसे की तकरीर ज़्यादा मालूम होती है, क्योंकि इन तकारीर का ज़्यादातर मतन सियासी हरीफों पर तनकीद पर मबनी होता है। आज भी लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब में मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि जानवरों समेत कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाएं उनका अच्छे से इलाज करेंगे। जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी के हवाले से ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी 4 से 5 मुलाकातें एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो चुकी हैं, इनमें कितनी सदाकत है और ये हुकूमत के लिए कितनी परेशान कुन है, जहां पर इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी एहलिया जो कुछ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और मुज़ाकरात का अमल जहां पर एक जानिब ऑन गोइंग नजर आ रहा है हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, इसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो रेस किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से उनकी क़यादत की ताहाल मीटिंग नहीं हो सकी, जो कि कमिटमेंट इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा था कि हुकूमत की जानिब से दी गई थी, तो ये पूरी होनी चाहिए थी, तो मुलाकात अब तक क्यों नहीं हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो आपने कमेंट किया है ना कि मैं अभी असेंबली से बाहर आ रहा था अपने ऑफिस से, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत गैर संजीदा है मुज़ाकरात के बारे में। तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और आपको भी वो कोट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ पे कहा कि जो परसों तरसों रात को उन्होंने ट्वीट किया, कोई एक लंबा चौड़ा को 2 सफ़े का ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की जो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुज़ाकरात करने वाली फरीक, चाहे वो हम हों या वो हों या कोई और तीसरी पार्टी हो, वो अगर वो इस्तेमाल करें तो मुज़ाकरात के चांसेस जो है ना वो बड़े मादूम हो जाते हैं, बड़े मिनिमल हो जाते हैं। तो इस फिज़ा में वो अगर उनकी ट्वीट सामने रखी जाए तो उसके बाद उन्होंने सुना है कि मुज़ाकरात पे भी आमादा हो गए हैं और उन्होंने कोई फ़ौज के बारे में भी ऑर्डर इशू किया है कि फ़ौज को जो है आप निशाना ना बनाएं अपने सोशल मीडिया का। इसी तरह उन्होंने हमारे को जो दोस्त ममालिक हैं उनके बारे में भी ये कहा है। तो ये इस शख्स के इतना मर्कुरियल जो है ना उसका मिजाज है, कोई उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरा तो ख्याल है ये डिलिबरेट करते हैं, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये इसको बाकायदा वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात जो है किसी सिमत जो है कंस्ट्रक्टिव सिमत की तरफ नहीं जा रहे, तो इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इनका है, कभी कहते हैं कि हम लिख के नहीं देंगे, फिर कहते हैं हम लिख के दे देते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान साहब की चूँकि उनसे मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने इस हद तक भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर दिया कि वो कहते हैं रिटन भी आप इन राइटिंग ये डिमांड्स दे दीजिए, और ये भी कहा कि मेरा नाम और मेरे केसेस जो है वो उसका जिक्र जो है वो उस डिमांड्स में ना हो। तो अब हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं करेगी बावजूद इसके कि वो चाह रहे हैं कि राइटिंग में अब दे दिया जाए? देखिए, राइटिंग में मुझे नहीं पता उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, मेरा ख्याल अभी तक तो नहीं दिया। वो तो मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं तीसरी नशिस्त होगी। देखिए, मुलाकात आपने अभी कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब कल मिले हैं उनसे। बैरिस्टर गौहर साहब लेकिन पीटीआई की उस ऑपोजिशन की कमेटी का हिस्सा नहीं है। बैरिस्टर साहब उसका हिस्सा नहीं है? नहीं। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, बहरहाल वो चेयरमैन है
پارٹی کے. ہی ہولڈز اے ویری ویری رسپانسبل پوزیشن اور ذمہ دار آدمی بھی ہیں ویسے بھی. تو مجھے نہیں اس چیز کا میرے پاس کوئی لیٹسٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ملاقات کا کب فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لیکن اگر اس سلسلے میں مذاکرات کی کوئی ڈیٹ جو ہے فکس ہوتی ہے، کل ہونے ہیں یا پرسوں ہونے ہیں یا ترسوں ہونے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے قبل جو ہے ملاقات ہو جانی چاہیے. میرا پرسنل اوپینین ہے، میں کوئی پارٹی کی طرف سے نہیں بول رہا. برخواست صاحب، تو ہو یہی جانی پاکستان چاہیے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ حکومت سنجیدہ اگر تو ہے تو پھر یہ ملاقات کے لیے فیسیلیٹیٹ کروا دے، لیکن پھر پی ٹی آئی یہی تاثر دے رہی ہے کہ موجودہ حکومت بڑی پاور لیس ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ ملاقات بھی کروا سکے. اور عمر ایوب خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو نائب تحصیلدار ہیں وہ تک حکومت کے انسٹرکشنز فالو نہیں کرتے. دیکھیں یہ تو انہوں نے ہمارے متعلق کہا، جو ہے نائب تحصیلدار بھی ہماری کوئی انسٹرکشن فالو نہیں کرتے. چلیں مان لیتے ہیں، کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تو. لیکن ان کا اپنے لیڈر نے جو کہا ہے کہ میں تو ایک بالکل بے اختیار وزیر اعظم تھا اور سب کچھ جو ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کرتے تھے، یہ کہا ہے نا انہوں نے. جی کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کہا ہے نا انہوں نے. جی انہوں نے بالکل یہ ذکر کیا تھا کہ وہ تو شاید اقتدار لیتے بھی نہ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کی اتھارٹی ان کے پاس نہیں تو ہے. اس کے بعد بھی تو آپشن تھی اقتدار چھوڑ دیتے. پھر میرا مطلب ہے کوئی غیرت کھانے کی کا امکان پھر اس کے بعد کو نظر نہیں آیا. یعنی 4 سال بعد ان کو لگا، علینا کے پتہ لگا کہ میرے پاس کوئی اختیار Authority. نہیں ہے، یا اس کے بعد پتہ لگا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات میں کہوں گا کہ وہ پاؤں پکڑے ہوئے تھے انہوں نے باجوہ کے علوی صاحب کے پاس پریزیڈنشل میں کہ میں تمہیں ساری عمر جو ہے کی ایکسٹینشن دیتا ہوں، مجھے اقتدار واپس کر دو. یہ بات یہ بھی درست ہے نا، میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا. بالکل اب یہ خواجہ صاحب. اور بتائیں، آپ نے اب یہ بہرحال اپنے ٹویٹ میں بھی میں آپ نے اس سے زیادہ کیا آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے خود کہتا ہے کہ میں بے اختیار تھا اور جنرل باجوہ تھے وہ سب کچھ. میرا مطلب اگر وہ بے اختیار خود کہ اس وقت کیا ہوا، پھر کیوں اقتدار سے چمٹا رہا، کیوں رات کو جو آدھی رات کو جو ڈرامہ نیشنل اسمبلی میں رچایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے بار بار کہ مجھ سے اقتدار جو ہے امریکہ نے چھینا. اگر اس قسم کا بے اختیار قسم کا وزیر اعظم تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار اس سے چھن گیا تو اس کی عزت بحال ہونی چاہیے. یہ دوبارہ اقتدار کے کیوں گھس رہا تھا اقتدار کے اندر جو ہے، کیوں جا کے باجوہ کی منتیں کرتا تھا، کیوں ان کو کہتا تھا کہ میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں. اور پھر اقتدار کیا، آپ حساب لگائیں، پھر دو صوبوں میں جو ہے اسمبلیاں بھی ڈیزالو نہ کی اور اس میں توڑ دی اسمبلیاں اس کے. تو یہ سارے معاملات جو تھے، اب جو کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر if you allow me to ask this question، آپ مجھے بتائیں کہ کنسسٹنسی آپ کو نظر آتی ہے اس کے بیانات میں، سوائے نوسر بازوں والی گفتگو کے اور کوئی بات ہو جی؟ یہ بات آپ سوچیں، خود سوچیں کہ پرسوں آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں گالیاں صرف نہیں دی، باقی سب کچھ ہمارے لیے انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں بات کرو. کس بات کے مذاکرات حکومت کرنا چاہتی ہے، ضرور کریں. خواجہ صاحب، میں نے یہ بات عمر ایوب صاحب سے بھی گزشتہ روز میرے پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ایسا غلط کیا کہا ٹویٹ میں، یہ تو میں فلور آف دا ہاؤس بھی کہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کسی جی فلور آف دا ہاؤس وہ کہتے ہیں، لیکن اپنے لیڈر سے تو پوچھیں نا کہ وہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ باجوہ کے پاس اختیارات تھے، میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اقتدار چھن گیا تو اس سے تو عزت بحال ہوئی ہوگی ان کی، اقتدار چھن جانے کے بعد. صاحب لیکن نارملی سویلین گورنمنٹس کے پاس آپ کے خیال میں اختیار خود ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل ہمارے پاس، میں یہ ٹی وی پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس چیز کو کچھ چھپایا ہوا نہیں ہوا. ایک ہائیبرڈ جو ہے وہ اس وقت سچویشن ہے. ملک ایک بڑے ہنگامی اور ایک ایمرجنسی دور سے گزر رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے، خصوصاً جس حالات میں جو ہے عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. اس سارے ماحول کے اندر
सिविलियन हुकूमत अकेली का एफर्ट जो है परहैप्स नाकाफी हो, ये मेरा ओपिनियन है। इसमें हर अदारे की जो है ना, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की भी मदद दरकार है, बिकॉज आपने रिकवर करना है आपने मुल्क को, ठीक है, जो बिल्कुल किसी खाई में गिरा हुआ था इकोनॉमिकली, अदरवाइज हर लिहाज से। हमारे यहाँ पे इतना, मैं लंबी उस बहस में नहीं जाना चाहता। आपका हमेशा से एक परसिस्टेंट एक व्यू रहा है और आप हमेशा से कहते आए हैं कि पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना और ये मुज़ाकरात के जरिए मुल्क को आगे बढ़ाना के लिए ज़रूरी है, तमाम स्टेक होल्डर्स का ऑन बोर्ड होना। उसमें ही अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर तो अपोजिशन की ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। सो आप अभी भी आपको लग रहा है कि ये इनके साथ मामला जो है वो आगे चल सकते हैं ख्वाजा साहब, या नहीं चल सकते? अब मेरा नहीं ख्याल के चल सकते हैं। मैं इमरान खान साहब जो हैं एक नाकाबिल एतबार शख्स हैं, उनके ऊपर किसी सूरत भी एतबार नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात जो हैं वो मैं फिर भी कहूँगा कि जारी रहने चाहिए। कोई पता नहीं किसी वक्त जो है वो पॉसिबिलिटी निकल आए किसी किस्म की, लेकिन रिमोट है इस वक्त पॉसिबिलिटी जो है। मैं उस आर्गूमेंट पे आऊँगा कि इस एमरजेंसी में, डायर सिचुएशन के अंदर, जब हमारे अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है IMF को लेटर लिख रही है कि हमें कर्जा ना दिया जाए ताकि यहाँ पे मेल्ट डाउन हो, क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं रहे इसलिए मेल्ट डाउन हो। इस सिचुएशन के अंदर जो है अगर फौज जो है वो और हम और साथ जुडिशरी भी, अल्लाह के फजल है कि वो जो होस्टाइल एक जुडिशरी थी जो डेफिनेटली इमरान खान साहब के साथ थी, वो उसके अफराद थे, अभी भी उसके रेमनेंट्स जो हैं इधर उधर मौजूद हैं। इसी तरह इस सारे हालात में सबसे अक्लमंद जो पावर स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो ऐसे मामलों में जो है बिल्कुल सारी ब्रेकें अप्लाई कर देती है कि यार ये पता नहीं क्या बनना है कल, तो बेटर स्टे अवे फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। जो इस सारी सिचुएशन में अगर सिविलियन हुकूमत और फौज मिलके को इस मुल्क का जो है, इस गाड़ी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं खाई में से, तो इमरान खान साहब को इस पर क्या एतराज है? हम तो नहीं कह रहे, कोई शिकायत तो नहीं कर रहे, वो तो इक़्तिदार छिन जाने के बाद शिकायत कर रहे हैं हमारे पास कोई पावर नहीं। हमारे पास पावर है, वी एक्सरसाइज पावर एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, यू नो, हम पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जहाँ पे फौज की जरूरत पड़ती है वो भी पावर एक्सरसाइज हमारी जो है उसके अंदर वो भी पार्टनर्स होते हैं। बट वैसा फिर हुकूमत के पास, आपकी हुकूमत के पास आप कहते हैं तमाम पावर्स हैं, बट कौन है जो इमरान खान साहब को बार बार बनी गाला मूव करने की पेशकश कर रहा है? मैं खुद हूं, आपको मेरी शक्ल नहीं नजर आती? सबसे बड़ा तो मुखालिफ मैं हूं। मेरे मतलब कोई डाउट है आपको? मैं ना रोड़े अटकाऊं इसमें से, क्योंकि आई बिलीव इन दैट। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूं कि हो सकता है को पता नहीं कितनी रिमोट पॉसिबिलिटी हो, उसको फिर भी उसको चांस को नहीं गंवाना चाहिए। जो बंदा आज से 2 दिन पहले जो है वो एक और जुबान बोल रहा था, कल कोई और जुबान बोल रहा था, विल यू ट्रस्ट हिम? आप फर्ज करें आप पाकिस्तानी के CSFs को ट्रस्ट करेंगे? सर आप कह रहे हैं कि 24 घंटे भी अपनी जुबान पे ना खड़ा रह सके। बट ख्वाजा साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से बार बार ये एक तासुर क्यों क्रिएट हो रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड एक डायलॉग प्रोसेस है? आपने तो बरमला इसका इजहार किया है कि ये मुज़ाकरात या दोनों कमेटियों पे कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। एंड हम मुज़ाकरात का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान हमारी तरफ से कोई मनफी किस्म की गुफ्तगू जो है वो नहीं हुई। ये मेरे जैसा बंदा जो बड़ा आउटस्पोकन है इस टॉपिक के ऊपर एंड अदरवाइज ऑल्सो, मैं भी मुज़ाकरात की जो है कंसिस्टेंटली हमायत कर रहा हूँ। लेकिन जो लैंग्वेज जो है बानी PTI इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बानी PTI इस्तेमाल तो वो तो बिल्कुल जो क्या कहते हैं खुदकश हमला कर दिया उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर परसों ट्वीट के साथ जो है। तो उन्होंने ट्वीट के जरिए आपके ख्याल में खुदकुश हमला किया? उसके बाद तो उनको ये परमिशन भी नहीं मांगनी चाहिए कि मेरे साथ बंदे मिलाओ ताकि मैं मुज़ाकरात के मतलब उनसे मशवरा कर सकूं। तो वो तो कह रहे हैं कि उनको पेशकश की जा रही है कि या मुल्क से बाहर चले जाओ या 3 साल के लिए बनी गाला बैठ जाओ। ये सारे ड्रामे हैं,
یہ سارے ڈرامے ہیں. ایک بندہ کو جی ہمیں فلاں بندے نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ آپ کو کرنے کی تیار ہے. آپ بتائیں کسی گورنمنٹ کے بندے کا نام لیں کہ کوئی فلاں بندے نے عمران خان کو یہ آفر کیا ہے. وہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت نے تو نہیں کیے. تو نہ کریں نا. رانا ثناء اللہ صاحب سر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت نے تو نہیں آفر کی، لیکن اگر محسن نقوی صاحب نے کی ہے آفر تو اس کی تصدیق یا تردید وہ خود کر سکتے ہیں. نہیں، محسن نقوی صاحب نے کوئی آفر نہیں کی. یہ جو ہے پاسبلٹی یہ خود جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں. اچھا، کہ ہمارا کو مکمکا جو ہے اس کے اوپر ہو جائے، یہ خود ایکسپلور کرتے ہیں. یہ جو ہے ان کی اپنی وش ہے، یہ اپنی جو ہے اس کو خواہش کو جو ہے ایک خود ہی ایک عملی جامہ پہنا رہے ہیں. یہ خواجہ صاحب ایک اور چیز، گزشتہ روز محمد مالک صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار محمد مالک صاحب نے خبر ایک بریک یہ کی کہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی 4 سے 5 اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے. 2 سے 3 لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں بشرا بی بی اب یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ وہ لیڈ کر رہی ہیں یہ مذاکرات کے پروسیس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں. آپ کی حکومت کو ڈو یو فیل وریڈ؟ تو آل دا مور ریزن کہ یہ مذاکرات جو اسمبلی میں ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں. اگر بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہو گئی ہوئی ہیں فوج کے ساتھ تو پھر ہماری کیا ریلیونس بنتی ہے؟ پھر ہم سے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ملاقات کی اجازت دو؟ اگر if she is such a strong lady کہ she is negotiating with the establishment تو پھر تو یہ ان مذاکرات کا یہ شیم ہو گیا. جی تو بالکل شیم مذاکرات ہے. پھر سو ایسی صورت میں یہ مذاکرات جاری نہیں رہنے چاہیے، اس کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے اگر بشرا بی بی. اگر میں آپ کی بات یا جس نے بھی آپ کو محمد مالک صاحب نے خبر دی، اگر مالک صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں تو پھر ان مذاکرات کی اور ساتھ جو ہے آپ اس سٹیٹمنٹ کو عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ملائیں تو اس کے بعد ان مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ سر اگر یہ رابطے ہو بھی رہے ہیں، لیٹس سے مالک صاحب کی خبر اوتھینٹک ہے تو ڈز یور گورنمنٹ فیل وریڈ؟ آپ کہہ رہی ہیں اوتھینٹک ہے، میرے سے ان کی بات ہوئی تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ اوتھینٹک نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ رابطے نہیں ہو رہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے. بٹ سر اگر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پاسبلٹی جو ہے وہ نکل آئے، اگر ایسی صورتحال میں حکومت کو کوئی نہیں، میں I would like to believe you کہ بشرا بی بی کا کوئی وہاں پہ رابطہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ کم از کم یہ شیم قسم کا جو ہو رہا ہے مذاکرات ان کو ختم کریں. جہاں پہ جو سبسٹینٹیو قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ مذاکرات کریں. Why are they talking to us؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کوئی لاجیکل بات کر رہا ہوں یا ویسے ہی بات کر رہا ہوں؟ کوئی آپ بتائیں. سر مطلب عمر ایوب خان صاحب کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ کوئی پیشکش ان کو کی ہے، انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. تو وہ آپ کی والی بات تھی کہ کوئی پیشکش کے حوالے سے یا رابطے کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے تو ڈینائی کر دیا تھا. بٹ بشرا بی بی کے اگر اس حوالے سے رابطے سامنے آ رہے ہیں اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پھر تو یہ ڈائیلاگ پروسیس ہی ایک شیم یہ ٹاکس پھر کنسیڈر کی جائیں گی، ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے. بٹ ایسی صورتحال میں پھر یہ معاملات اور سر یہ جو خواجہ صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہوپ فل ہے کہ آپ کی حکومت ایشورنس دے دے ایٹ لیسٹ اس حد تک کہ جو وہ ڈیمانڈز اگر وہ لے کر بھی اگلی نشست میں آئیں گے تو آپ لوگ مزید جو ہے کوئی کیسز ان کے اوپر نہ بنائیں، کوئی ضمانتیں ان کی مزید جو ہے وہ اس میں آبسٹیکلز نہ کریٹ کریں، ایسی ایشورنس حکومت دے سکتی ہے ان کو؟ نہ میں پھر کہوں گا کہ بشرا بی بی جو ہے جہاں پہ کانٹیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں سے ایشورنس لے لیں. اور آپ نے کہا ہے نا کسی کو کوٹ کیا ہے کہ ہمارے پلے تو نائب تحصیلدار بھی نہیں ہے عمر ایوب خان صاحب. میں نے تو آپ کا مالک صاحب کا بھی جو ہے جو انہوں نے کہا اس کا بھی جواب دے دیا ہے، عمر ایوب صاحب کا بھی جواب دے دیا ہے، بڑا پولائٹلی جواب دی ہے. میں نے دونوں حضرات کی گستاخی نہیں کی کوئی. میں پہ تو پھر why they are approaching us؟ سر دیر اپروچنگ یو بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں اس کے لیے آبسٹیکلز آپ لوگ کریٹ کر دیتے ہیں. نہ ہماری جب اوقات ہی کوئی نہیں ہے تو آبسٹیکل کس طرح ہم کریٹ کر دیتے ہیں؟ نائب تحصیلدار ہماری بات نہیں مانتا تو کیس ہمارے سے کس طرح کریٹ ہو جائیں گے؟ میری آئی ایم میکنگ سم لاجک، اس کا کوئی آپ رائٹ. آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ جن کو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے
تو اشورنسز بھی ان کی طرف سے جو کہ آپ نے کہا آپ ایٹ لیسٹ اینڈ بینگ ڈیفینس منسٹر آف پاکستان یو ٹولڈ اس دیٹ دے آر ناٹ ان ٹاکس ود دی اسٹیبلشمنٹ, کوئی رابطے نہیں ہو رہے ہیں, کوئی ان کو پیشکش نہیں کی گئی ہے, آپ نے جس طرح سے کہہ دیا. میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ ان کا رابطہ پتہ نہیں کس سے ہو جائے تو وہ بھی اس کو رابطہ سمجھتے ہیں, لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. خواجہ صاحب مجھے اس وقت ایک چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سر بتا دیں, ویسے بہت کچھ تو سر سوشل میڈیا پہ تو کہہ دیا جاتا ہے, لیکن میرا خیال سے ان کو بتا دینا چاہیے پھر ونس اینڈ فار آل. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے نا, میں نے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. کہ بھائی میں نے ایک سوال دیا ہے کہ ہمارا جو اس وقت ارینجمنٹ ہے یا جو اس وقت جو ہے حکمرانی جو ہے جو ہو رہی ہے یا اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس میں 100% جو ہے پنڈی کا ایک رول ہے اور بڑا کنسٹرکٹیو رول ہے. ہم اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بھی جو ہے اس ارینجمنٹ میں شامل ہو چکی ہوئی ہے. وہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ڈسپوزل کر رہی ہے. جوڈیشری کی جو پرفارمنس ماضی میں رہی ہے اس کو ریڈیکلی امپروو کر رہی ہے. یہ سارا یہ حکمرانی کا جو سٹرکچر ہے اسی کی باتیں ہیں نا یہ ساری. اسی طرح جہاں پہ ہمیں فوج کی ضرورت پڑتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, بعض ہمارے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہے خصوصاً ڈیفنس کے شعبے میں بہت مضبوط ہیں, اس کی وجہ سے ان کا انفلوئنس بھی جو ہے اسی حساب سے زیادہ مضبوط ہے. تو وہ جہاں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے اس ضمن میں کہ وہ وہاں پہ جا کے بات کریں ہماری معاشی مشکلات کے جو حل کے حصول کے لیے, وہ وہاں پہ وہ بھی انٹروین کرتے ہیں. آرمی چیف باقاعدہ طور پہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اینڈ آلسو خواجہ صاحب, ڈو یو ٹیک فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ, ہم نے جنرل باجوہ یا جنرل فیض کیا تو کوئی ایڈمٹ نہیں نہ کرتا تھا وہ, لیکن نظر تو آتا تھا, لیکن وہ کہتے تھے, خود کہتے تھے ہی از آن ریکارڈ. اب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کانٹرڈکٹ کریں. رائٹ. اور خواجہ صاحب میں یہ سوال ضرور آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈو یو ٹیک جنرل باجوہ بائی ہز ورڈ when he said کہ 2021 کے فروری سے فوج نے جو سیاست میں رول ہے وہ ختم کر دیا ہے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان کہتا تھا کہ جنرل باجوہ سے کوئی اچھا آدمی نہیں, ڈیموکریٹک چیف نہیں ہے, ڈیموکریٹک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ڈیموکریٹک ہے جنرل باجوہ تو دین عمران خان شوڈ بی پاورفل. دیکھیں ڈیموکریٹک ارینجمنٹ میں تو پھر پرائم منسٹر کو پاورفل ہونا چاہیے نا. پھر باجوہ صاحب تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, لیکن اب جو کہہ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا اور سارا ملبہ جو ہے باجوہ پہ اور فیض پہ ڈال رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی حوالے سے لطیف کوسا صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ ڈونلڈ لو کے کہنے پہ اگر ایک حکومت کا پیک اپ کیا جا سکتا ہے یا عمران خان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی پاورفل ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل پاورفل سمجھتا ہوں. دنیا کی سب سے طاقتور جو ریاست ہے اس کا وہ پریزیڈنٹ ہے, تو there is no doubt about it, he is a very powerful man. I'll never dispute this statement. رائٹ. خواجہ صاحب 13 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے اور 3 دفعہ آلریڈی موخر ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی کنوکشن آپ کو نظر آ رہی ہے آن دا کارڈز؟ دیکھیں میرے حساب سے جو میرٹس ہیں اس کیس کے وہ بڑے صاف ہیں کہ ایک پیسہ جو ہے جو اس ملک کی ملکیت تھا, پاکستان کی ملکیت تھا, اس کو یہ جرمانہ جس شخص کو وہ تھا اس کا جرمانہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا اور پھر وہ لفافہ نہ کھولا گیا. طالبان جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اور انڈیا کی جو فورن سیکرٹری ہیں وکرم مسری, ان کی دبئی میں ملاقات ہوئی ہے طالبان کے فورن منسٹر سے, اور جس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اینڈ آئی ایم کوٹنگ روئٹرز اسپیشلی, طالبان سے انڈیا از اے سگنیفیکنٹ ریجنل پارٹنر آفٹر دا میٹنگ. یہ کتنی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس سے اگر ہم بات کریں؟
یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے اگر فارن آفس اگر اسٹیٹمنٹ دے تو زیادہ بہتر ہے. میں تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دوں گا. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب فار یور ٹائم. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. حال مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کی ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی کافی کلیئر کر دیا تھا 2 روز قبل جب پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر تو ملاقات نہیں ہوتی تو پھر مذاکرات بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس پر گفتگو ہوگی اور جن چیلنجز کا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سامنا ہے. گزشتہ روز یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے اپنے کیسز اور اپنے نام کو اس لسٹ میں شامل نہ کرنے کی ہدایت بیرسٹر گوہر خان صاحب کو کی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف پھر ان کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں, کس طرح سے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروانے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف, یا پھر سڑکوں کا رخ کیا جائے گا, عدالتوں سے کتنی امید ہے, اس پر گفتگو ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم ممبر بھی ہیں, سینئر ماہر قانون ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. سلمان صاحب, گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ آج خبر جو رپورٹرز کی جانب سے شیئر کی گئی اور رپورٹ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ 1.5 سال کے عرصے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے آج جو کہ ملاقات کا دن ہوتا ہے کوئی ملاقات کے لیے نہیں پہنچا, آلدو کہ آپ لوگ کی جانب سے ایک درخواست بھی ملاقات کی دی گئی تھی, اور وجوہات جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ کوئی بھی نہ فیملی نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے بھی کوئی نہیں پہنچا. کیا پہلے سے آپ لوگ کو یقین تھا کہ ملاقات نہیں کروانے دی جائے گی؟ دیکھیں, ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ ہم نام دیتے ہیں. جو جمعرات کی ملاقات ہے اس کا مقصد ہوتا ہے دوستوں اور سیاسی رفقا سے عمران خان صاحب کی ملاقات کرانا. تو ہم نے 2 دن قبل نام دے دیے تھے, چونکہ یہ سیاسی رفقا کی ملاقات تھی. اس میں ہم نے نام مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبران ہیں بشمول میرے, وہ نام ہم نے دے دیے تھے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اسی دن یا کل تک ہمیں بتا دیتے کہ یہ نام قبول ہیں, کوئی وجہ نہیں تھی ان ناموں کو قبول نہ کرنے کی, اور آج ہماری ملاقات ہو جاتی. لیکن ہم آج دن تک پوچھتے رہے کہ یہ جو نام دیے گئے ہیں کیا ان کو آپ نے اجازت دے دی ہے, آج ملاقات کرائیں گے نہیں کرائیں گے, تو اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا. تو ایسی صورت میں واضح تھا کہ ملاقات آج نہیں ہوگی, نہیں کرائی جائے گی, اسی لیے کوئی آج نہیں آیا. آج ہم 6 یا 7 لوگوں نے آنا تھا اور ہم اس کام کے لیے منتظر رہے. رائٹ. بٹ سلمان صاحب, تو گوہر خان صاحب سے جب ملاقات گزشتہ روز عمران خان صاحب کی ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ان رائٹنگ ڈیمانڈ جو ہے وہ دے دینی چاہیے, عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا, فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں, تب بھی آپ کے خیال میں تیسری نشست متوقع نہیں ہے؟ دیکھیں, اب تو وجہ نہیں ہے نا. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ دے دیجئے تیسری نشست میں ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, جو مطالبات ہیں, اور اس نشست میں اگر تو یہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر چوتھی نشست ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو تیسری نشست کے لیے تو اب میں سمجھتا ہوں کوئی قدغن نہیں ہے. اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. یہ ایک سیاسی جو ماحول جس کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ہوگی. اور اگر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو نظر یہی آئے گا کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کا شاید ارادہ نہیں ہے. رائٹ. سلمان صاحب, یہ جو بازگشت ہے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے, اور یہ باقاعدہ طور پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 ملاقاتیں, اور محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ خبر ان کی ہے کہ بشرا بی بی کی 4 سے 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ان مذاکرات یا ان روابط کے حوالے سے علم ہے؟ دیکھیں, مالک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اپنے پروگرام میں اور کہا تھا کہ میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں. اس سے اگلے دن میری بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں ایک ہیئرنگ کے دوران. انہوں نے انکار کیا اس بات سے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا, میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات, اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب آلریڈی یہ بات کہہ رہے تھے, ابھی پروگرام میں بات بھی کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی ڈیل کی بھی پیشکش نہیں کی جا رہی عمران خان صاحب کو, اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی رابطے نہیں ہو رہے ہیں. سو آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے؟ دیکھیں, پی ایم ایل این کی جو اس وقت حکومت ہے اس میں 2 آراء ہمیں نظر آ رہی ہیں.
خواجہ آصف ایک جانب ہیں، ان کی خواہش ہے بظاہر کہ معاملات آگے نہ بڑھیں، ملک میں ایک تناؤ کی کیفیت رہے، تو وہ اس حوالے سے مسلسل گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گی کہ پی ایم ایل این کے اندر ہی ایک بہتر اور صائب رائے بھی موجود ہے، وہ بھی باہر نکل کر آتی رہتی ہے، اور مذاکراتی جو ہماری نشست ہوئی تھی، دوسری نشست، اس میں بھی بڑی وضاحت سے وہ بات سامنے آئی، لیکن ہم بالکل کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ قانونی طریقے سے باہر آئیں گے، وہ سمجھتے ہیں جو عدالتی عمل پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ہے، یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ان تمام لوگوں کو جو میاں محمود رشید بیلیں نہیں مل رہی اتنے عرصے سے، اور سینکڑوں اور ہمارے رفقا کو، وہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان سب کو ضمانت پہ رہا ہونا چاہیے، اور اسی میں خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی آ جائے گا۔ پر سلمان صاحب، حکومت آپ لوگ سے جو ڈیمانڈز ہیں، آپ لوگوں کے مطالبات ہیں، وہ تو ان رائٹنگ چاہتی ہے، آپ لوگ نے بھی یہ بات کلیئر حکومت کو کر دی ہے کہ ایشورنسز، جس طرح آپ نے کہا کہ آبسٹیکلز مزید حکومت کی جانب سے نہ کریٹ کیے جائیں فردر، یہ ایشورنسز حکومت بھی ان رائٹنگ دے، آپ لوگ کی طرف سے استدعا ایسی کوئی کی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو بات سامنے آ جائے گی نا، اگر کمیشن بن جاتا ہے تو بات سامنے واضح ہوگی، اسی طرح اگر ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو بات واضح ہوگی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالبات بھی ہمارے پتہ ہیں، ان کو ہفتوں سے پتہ ہیں، ان کو تحریر میں لانا کوئی بڑی بات نہیں، ہم یہ بھی کر دیں گے، اس لیے کوئی بات حائل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف اب نیت کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ جو تاثر ہے کہ یہ مذاکرات سلمان صاحب اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے اس امپریشن میں؟ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر ہیں تو اچھی بات ہے، اور ہم تو جانتے ہیں کہ جو یہ حکومت ہے یہ پوچھ کے ہی کرے گی، جو بھی کرنا ہے تو بالکل پوچھیں، اور ہم سمجھتے ہیں تمام طاقتوں کو، سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں، ان کو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس عمل کو کامیاب کرنا چاہیے، تاکہ ہم جمہوریت کی جانب لوٹیں، یا اغواکاری کا جو نظام ہے یہ ختم ہو، عدالتوں کے اوپر سے جو سائیں ہیں وہ ہٹیں، تو یہ سب کے لیے اچھی بات ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کی، میں سمجھتا ہوں، بھلائی کی بات ہے، اس ملک کو واپس ڈگر پہ لانے کی بات ہے، رول آف لا ہو یہاں پہ، جو شہداء ہیں ہمارے 26 نومبر کے، ان کے حوالے سے انصاف ملے، اس بات کو ہم کبھی نہیں پس پشت ہونے دیں گے۔ اور اسی کے بعد آپ دیکھیں گی کہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، جب لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ یہ ملک ایک قانون پہ چلنے والا ملک ہے، تو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، نوکریاں قائم کی جائیں گی۔ اس وقت ملک بالکل جمود کا شکار ہے، یہ کہنا کہ معیشت مستحکم ہو گئی بالکل غلط بات ہے۔ جب آپ کی گروتھ 0% پہ ہو، اور آپ کی آبادی 2.5% ہو، اور 65% آبادی آپ کی جو ہے وہ 20 سال سے کم عمر کی ہو، تو آپ کو تو لاکھوں نوکریاں ہر سال پیدا کرنی ہیں۔ وہ نوکریاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں؟ جب تک آپ ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے، آپ ملک کو ایک ایسے دھانے کی جانب لے کر جا رہے ہیں جس کے آگے کھائیاں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک کو قانون کی راہ پہ لانا ہے، اس میں سرمایہ کاری کروانی ہے، اپنے لوگوں سے بھی، باہر جو ہیں لوگ ان سے بھی۔ رائٹ، لیکن سلمان صاحب، حکومت کے ساتھ اگر یہ مذاکرات کسی بھی نہج پہ ناکام ہوتے اگر دکھائی دیے، تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف ریزورٹ کرے گی انہی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے؟ نہیں، بیک ڈور رابطہ تو نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ دیکھیں، جو بھی ہم سے بات کرے گا ہم بات تو کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ مقتدر حلقے بھی بات کریں، سیاسی حلقے بھی بات کریں۔ اگر سیاسی حلقوں سے بات مؤثر ثابت ہوتی ہے تو اس سے اچھا کچھ نہیں۔ بالکل یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے، ملک کی فلاح کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، لیکن جو لوگ نہیں چاہتے ایسا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ رائٹ، سلمان صاحب، آپ نے 26 نومبر کا ذکر کیا، عمران خان صاحب بھی تواتر کے ساتھ، اب ان کی ٹویٹس کے ذریعے بھی 26 نومبر جس کو 6 ہفتے گزر چکے ہیں، اب تک عمران خان صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں نظر آئی، اور یہ حکومت کی جو غیر سنجیدگی ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ 26 نومبر کے بعد وہ آپ کی جماعت کو، اب آپ کی جماعت احتجاج کے قابل نہیں رہی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں پیچھے؟
دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بیرون ملک کیا ہوتا ہے. جو ہماری وہاں کمیونٹی ہے، خان صاحب کی کال بالکل موجود ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے، اس میں کوئی نہ تعطل ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. ملک کے اندر دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھنا کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ہم نے ان کو بس مات کر دیا، اب یہ کچھ نہیں کر سکیں گی، یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک سوچ ہے ملک کے لیے. ملک میں استحکام نہیں ہوگا جب تک نظام جھوٹ، فریب اور دھونس پر مبنی ہے. آپ یہ لکھ لیجئے، وہ چند ہفتوں میں ہو یا چند ماہ میں ہو، وہ لاوا ضرور پھٹے گا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اب اس ملک میں استحکام ہو اور ہم سب مل کر اس ملک کی ترقی فلاح کے لیے کام کریں. رائٹ. اور سلمان صاحب، آخر میں یہ جو آپ کی جماعت کے اندر کی آپسی لڑائی ہے، اس کو حکومت بڑا اس پہ کیپٹلائز کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کچھ، کیونکہ بیانات سے بھی میں جو تضاد نظر آتا ہے، اسے حکومت کو بھی نیچرلی ایک موقع ضرور مل جاتا ہے کہ وہ ان فائٹنگ. اور گزشتہ روز تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے وہ یہی کچھ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک باقاعدہ طور پہ اسٹریٹجی یا آپس میں خود بھی ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں. سو کیوں موقع دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں، مجھے تو کوئی لڑائی نظر نہیں آتی اندر بیٹھے ہوئے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی صاحب کہیں جا کر کسی رپورٹر کے سوال کے جواب میں یا کسی اینکر کے سوال کے جواب میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس کو لے کر پھر ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر لڑائی ہے، انتشار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اس کے حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے سلمان صاحب، وہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے اس پورے 2-2.5 سال کے عرصے میں جس قسم کے ظلم اور بربریت کا سامنا کیا ہے، نیچرلی وہ سب کے سامنے ویڈیو فوٹیجز، ایویڈنسز موجود ہے، جس تشدد کا آپ لوگ کو نشانہ بنایا گیا، باوجود اس کے آپ کے جو سپورٹر بیس ہے، آپ کے جو ووٹرز ہیں، آپ کا جو اسٹریٹ پاور ہے، وہ انٹیکٹ ہے. وہ بالکل ایک توپ کی مانند نظر آتا ہے، لیکن لیڈرشپ پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس کو یہ توپ چلانا نہیں آتا. دیکھیں یہ تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جن کا توپ سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، جو کہ کسی گھروندے میں چھپ کر بیٹھے ہیں. ٹویٹر ان کو یا ایکس ان کو میسر ہے، اس پہ بس وہ لکھ دیتے ہیں یہ نہیں کیا، لیڈرشپ کمزور ہے، سوئی ہوئی ہے، لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں اور ہم دن رات کس کوشش میں مشغول ہیں. یہ ہمیں پتا ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی لشکر لے کر جائیں گے اور فتح کر لیں گے یا دیواریں گر جائیں گی. ایسے نہیں ہوتا. نظام چل رہا ہے. تاریخ میں سمجھتا ہوں ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے. اس وقت جو ملک میں سوچ ہے، جو شعور کا عالم ہے، جو جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں لگاؤ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. اس وقت بالکل اس ملک میں ایک اتفاق ہو چکا ہے، اس قوم کا اتفاق ہو چکا ہے کہ ہمیں ہائیبرڈ نظام نہیں چاہیے، ہمیں حقیقی جمہوریت چاہیے. اسی کو ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مشکور ہے کہ آپ نے جوائن کرا پروگرام میں. سلمان اکرم اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں، اور جس طرح سے سلمان صاحب نے کہا بھی آج کا جو ایک پاکستانی ہے، نوجوان ہے، وہ باشعور ہے، وہ شعور رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نیچرلی جو کچھ فیس کرتے ہوئے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایفرٹس کر رہی ہے. کس طرح سے اب یہ معاملات مذاکرات کے فارم میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن سلمان صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ حکومت کے اینڈ پہ ایسے عناصر ضرور موجود ہیں، اور خاص کر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر، جو کہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کی طرف ایک لے کر جایا جائے. سو لیٹس سی کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں. آنے والے دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے کروشل ہیں، اور عمران خان صاحب سے کب ان کی قیادت ملاقات کرے گی، اسپیشلی یہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ کب ملاقات کر پاتے ہیں، اور حکومت اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.